बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं और इस्लामाबाद में बड़ी अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं, मैंने कल से सुनी हैं। एक ये कि जी कि कोई 2 मुलाकातें हुई थी इमरान खान साहब के साथ और वो 2 मुलाकातें नाकाम हुईं। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, पाकिस्तान के बड़े-बड़े जय्यद सहाफ़ी इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी इत्तला जो है वो वही है, स्टैंड वही वही मतलब वही इन्फॉर्मेशन है कि एक ही मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में भी उनको ये बताया गया था वो तालिबान के हवाले से कि पाकिस्तान को आप जिस तरह लपेटने जा रहे हैं हर चीज़ को, हर इदारे को, अगर इस इशू के ऊपर आपने ये सियासत में लपेटा तालिबान वाले इशू को या उस पर आपने की तो वो ज़रा फिर मुश्किल हो जाएगी, उसको डील करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर मज़ीद ये खबर आई कि जी के ये 2 दिन बाद ये खबर बाहर निकली कि इमरान खान साहब को वो जो पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म के जो हेड हैं, उन्होंने ये भी बताया कि जी कि आप भी थोड़ी-सी एहतियात किया करें और ज़रा मतलब तालिबान बड़े इन एक्शन है तो कोई भाएं नुकसान-नुकसून ना पहुँचा दें तुहानू। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब का जो एकदम से गुस्सा बढ़ा था और फिर आपको याद होगा कि पीटीआई ने एकदम से फिर से शोर उठा दिया था कि खान साहब की सिक्योरिटी, खान साहब की सिक्योरिटी। फिर एक जलसे में उन्होंने कहा कि 4 बंदे जो हैं वो मैंने वो उनके खिलाफ वो वीडियो बना दी हुई है। दोबारा से उन्होंने वो रिपीट की वाली बात कि उनका नाम लेके मैंने रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, मुझे कुछ होगा तो वो सामने आ जाएगा। तो खान साहब को बेसिकली ये लगता है कि खुल के इज़हार कर चुके हैं और इशारा जो होता है वो उसी तरफ है जिस तरफ वो इशारा करने की कोशिश करते हैं दबे अल्फाज में, तो कि उनकी जान को ख़तरा है बेसिकली, और ख़तरा अंदर से है, बाहर से नहीं है। ये वो थोड़ी-सी बात करना चाहते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात वो खुद गिनवाते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ क्या-क्या मामलात हुए। लेकिन वो जो लीडरशिप है, उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब खान साहब चूँकि उस लीडरशिप को फ़ॉलो नहीं कर रहे या खान साहब की पॉलिटिक्स का जो डिज़ाइन है, उसमें और उस पुरानी लीडरशिप के जो सियासत के जो उसूल थे, उनमें फ़र्क था। उन्होंने तो किसी को या इदारों को इस तरह करके नहीं लपेटा था अपनी सियासत में या अपनी ज़ात के इव्ज़ उनको जो कहते हैं कि उनकी स्टेक पे नहीं रखा था। तो इमरान खान साहब तो किसी को बख्श नहीं रहे, तो लिहाजा इमरान खान साहब के साथ कुछ होना चाहिए। ये मसला नहीं है, लेकिन सियासत में बड़ा फ़र्क था। तो बहरहाल वो जो अपनी तक़रीर में हवाला देते हैं बेनज़ीर भुट्टो का, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और भी कुछ हवाले देते हैं। तो ये जो सारा इस वक़्त एक कह लें कि खान साहब, जो मैं अगर ये कहूँ कि कोई जिस तरह होता है ना कि ख़ब्त सा, या एक बहुत ज़्यादा बंदा जब डेस्परेट हो जाए तो फिर वो वाली हरकतें खान साहब कर रहे हैं जिसमें उनको पता नहीं चल रहा होता कि मैं कह क्या रहा हूँ और किसको कह रहा हूँ। और फिर जिस तरह करके उन्होंने जो बात की थी उसके ऊपर जो ISPR का भी आया, रद्द-ए-अमल आया, मैं उसके ऊपर मेरे जो भी ख़यालात हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन दोनों तरफ से ही मामलात जो हैं वो गड़बड़ का शिकार हैं, और ज़्यादा गड़बड़ जो है वो ज़ाहिर है कि खान साहब कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, सियासत में क्या बात कब और किस वक्त करनी है, ये सियासतदान का फ़ैसला होता है और सियासतदान को ही बेसिकली बच के चलना होता है। जो गैर सियासी लोग होते हैं, जो गैर सियासी फ़ोरम्स होते हैं, जो गैर सियासी इदारे होते हैं, वो उस तरह की बात उस तरह आपसे नहीं कर सकते जो सियासत का जिस तरह से तकाजा होता है। तो फिर उससे बचने के लिए बेहतर है कि ज़्यादा बार, ज़्यादा बोझ जो है वो सियासतदानों के ऊपर होता है। खान साहब को कल रात को कुछ समझ आई, हालांकि कल रात को फिर पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी कुछ कह रहे थे कि खान साहब को पेशावर के और पंजाब के, लाहौर के जो सियासतदान उनके साथी हैं, वो उनको बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि रिस्ट्रेन शो करें कि जनाब आप ये लबलहजा इस्तेमाल ना करें, आप छोड़ दें मामलात को, वक्त के ऊपर छोड़ दें, अल्लाह बेहतर करेगा। तो लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं अपनी जगह पर कायम हूँ, मैं डटा हुआ हूँ, मुझे उन महाज़ों में तलाश कर, है नहीं, इस तरह के शेर व शायरी वो फरमा रहे हैं। लेकिन हमारी इतला ये है, बल्कि इतला क्या है, वो उनकी इतला तो खैर पुरानी है कि वो जब उनको समझ लगती है कि ये काम ख़राब हो गया है तो फिर वो वहाँ से यू टर्न मारते हैं। तो यू टर्न उन्होंने मार दिया है, अब इस पर गौर करने की ज़रूरत है हमें। और वो यू टर्न क्या है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कहते हैं कि मैं इस कड़े प्रोपेगेंडे पर निगाह रखे हुए हूँ जो मुजरिमों का PDM नामी गिरोह मेरे खिलाफ कर रहा है। माशाल्लाह।
اچھا یہ پی ڈی ایم نے کوئی بندہ رکھا ہوا ہے جو عمران خان صاحب کو کوئی برا مطلب ہے کہ کوئی غیر حالت میں پہلے لاتا ہے، پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جا کر کوئی الٹی سیدھی جو ہے وہ ہانک دیتے ہیں، پھر ان کو سمجھ لگتی ہے وہ یہ تو سازش ہو گئی ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا ہو گیا۔ تو یا تو پھر یہ بات ہے اپنے ارد گرد کے لوگ دیکھ لیں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ویسے تو میں پہلے کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو فواد چوہی صاحب ہیں وہ کسی اور پارٹی کی طرف سے کھیل رہے ہیں، خان صاحب کی طرف سے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، جس طرح کر کے وہ صفائیاں دے رہے ہیں، وہ اگر آپ نے اسٹیج ڈرامے دیکھے ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہے چور دس کی کرنا ہے، تو وہ اس طرح کی وہ کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو ان کو سمجھنا چاہیے۔ خان صاحب آگے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ وہ خوف ہے جس میں یہ پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث مبتلا ہے۔ پشاور کے آج کے جلسے میں ان سب کو باضابطہ جواب دوں گا جو مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے الفاظ کو جان بوجھ کر توڑ مروڑ رہے ہیں۔ بس بہت ہو گیا۔ سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب کو مطلب الفاظ انہوں نے استعمال کون سے کیے جو توڑ مروڑ کے پیش کیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے اور وہ جو ہے مطلب یہ اسی لیے آئے ہیں، یہ اپنی چوریاں چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی تگڑا اور محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا کہ کی کر رہے ہو؟ تو اتنی سی بات ہے، اس میں توڑ کے مروڑ کے گلا گھٹنے میں دبانے میں نپڑے میں کیا مطلب کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بیسکلی انہی کے اپنے الفاظ ہیں، وہ کہہ اس کا الٹ کیا ہے کہ یہ جو لائیں گے جس کو لگائیں گے وہ غدار ہوگا، وہ محب وطن نہیں ہوگا۔ محب وطن کا الٹ کیا ہے؟ غدار۔ جو یہ لے کے آئیں گے وہ غدار ہوگا، جو میں لے کے آؤں گا وہ ایماندار ہوگا، اور میں جس کو لاؤں گا تو وہ جناب وہ ان کو کوئی کرپشن نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ کوئی الفاظ توڑے اور مروڑے نہیں گئے، یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں۔ ہاں یہ وہ سوچ لیں کہ وہ جب اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ کس حالت میں ہوتے ہیں، پہلے وہ اس حالت کا تجزیہ کر لیں۔ کیا وہ حالت غصے کی ہوتی ہے یا کسی اور کی مرہون منت ہوتی ہے، یا کچھ اور حالات و واقعات ہوتے ہیں، یا وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کیا اس کو کہیں گے مایوس کن صورتحال کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اب آج انہوں نے اس میں پاکستان کی فوج کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کسی جرنیل کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے انہوں نے یہ والا بیان دیا ہے کہ انہوں نے 6 پاکستان کے سینئر ترین جرنیل جو کیو میں لگے ہوئے ہیں، جن میں سے کسی ایک کو آرمی چیف تعینات کرنا ہے، ان میں سے کسی کو بھی تعینات کیا، کیونکہ اسی گورنمنٹ نے تعینات کرنا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے ہی تعینات کرنا ہے، وزیر اعظم وہی ہیں، اور وہ ایک ڈیو پروسیس کے ذریعے وزیر اعظم بنے ہیں جو پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے۔ اگر عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے، ان کی پہلے دن سے یہی کوشش تھی کہ مجھے نکال تو دیا گیا ہے، میرے خلاف تحریک عدم اعتماد تو گئی ہے، تو میں کسی طرح واپس اقتدار جو ہے اس کو قابو کروں، اس پر قبضہ کروں، یا میں اس کرسی پر دوبارہ آ کے بیٹھوں، تاکہ میں اگلا جو آرمی چیف جو میرا ادھورا خواب ہے پاکستان کو کڑچ کرنے کا، سوری ٹو سے، یا پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کا، ان کی حکومت سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوئی، اس لیے میں کڑچ کہہ رہا ہوں۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں وہ، یہ الزام لگانے والے یہ انہی کے کام ہیں، ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتے۔ لیکن میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی فیصلے ہوئے، میں ویسے ایک حوالتاً بات کر رہا ہوں کہ ہو کرکٹر ہو جناب کہ مجھ سے زیادہ، جس طرح امریکہ، یورپ، برطانیہ اور چین کو کوئی نہیں جانتا ان سے زیادہ، اسی طرح وہ ان کا جو کلیم کرکٹ کے بارے میں تھا وہ ماننے والا تھا کہ یار کہ کرکٹ کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا پاکستان میں، تسلیم۔ لیکن انہوں نے کرکٹ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی۔ کیوں کی بھائی؟ وہی پاکستان میں تو گراؤنڈز وغیرہ میں یہ پھر ایک بحث دوسری طرف چلی جائے گی، ہمارے گلی محلوں اسکولوں میں گراؤنڈز کتنی ہیں، لوگ انڈیویجلی کرکٹ کتنی کی کھیل لیتے ہیں، تو پاکستان کی کرکٹ کا تو بیڑا غرق اس فیصلے سے ہوا۔ تو یہ جان بوجھ کے عمران خان صاحب یہ فیصلہ پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا ہمیں کہ یہ انہوں نے کسی اچھی نیت کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا۔ جس چیز کو وہ جانتے ہیں اس کو بیڑا غرق ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے ہو گیا، تو باقی چیزوں کے تو وہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہے۔ خود منہ سے کہتے تھے جب وہ نہیں، وہ جب اقتدار میں جب بندہ آئے تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کے فیصلوں سے جو 4 سالہ 3.5 سالہ جو دور تھا اس کا بیڑا غرق ہوا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ میں دوبارہ پاکستان پر آؤں، حکومت کروں،
آرمی چیف اگلا خود جو ہے وہ تعینات کروں اور اس سے میری جو ہے وہ اقتدار کو طوالت ملے. جو میرا اقتدار ہے وہ 20-30 سال تک ہوئی تو خواب دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو. تو وہ آرمی چیف جس طرح کر کے ذکر کر رہے تھے تو ان کا بھی یہی پلان تھا. اب آرمی چیف وہ نہیں لگا سکتے بائی ڈیفالٹ. آرمی چیف جو ہے وہ بائی ورچو یا قانون کے مطابق وزیر اعظم نے لگانا ہے, تو لہٰذا وہ جس کو بھی لگائیں گے وہ غدار ہوگا, وہ محب وطن نہیں ہوگا. یہ ان کا کل ملا کے کیس ہے, یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے, اور یہ وہ ڈیسپریشن کے لیول میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ آرمی چیف بھی انہوں نے اپنی مرضی کا لگا دینا ہے, چیزیں بھی ٹھیک ہو جانی ہے, الیکشن کمیشن بھی, یہ وہ سب کچھ, تو میں سسٹم سے آؤٹ ہوتا جا رہا ہوں. سسٹم میں ان ہونے کے لیے وہ سسٹم کو بلیک میل کر رہے ہیں, اور لوگ کچھ بلیک میل ہو رہے تھے اور اب لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہو رہے. تو عمران خان صاحب کا ٹوٹل جو کیس ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اپنے ٹویٹ میں وہ فوج سے ذرا یوں کر کے نا وہ کہتے سیڈ مار کے وہ پی ڈی ایم کے اوپر آ رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پائے نا آپ نے کچھ کہا ہے تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ نے چھوڑا کس کو ہے. پھر پرانی باتیں ہو جائیں گی. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان کا کوئی ادارہ عمران خان سے مطلب کہہ لیں کہ بچا ہوا نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جو زبان کی تیزی ہے, جو ان کے وہ فیر نکالتے ہیں, مطلب یا پھر جو کہہ لیں کہ جس طرح کر کے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, جس طرح کر کے وہ بات کرتے ہیں, کوئی ایک ادارہ جس ادارے کی انہوں نے تعریف کی, یعنی ایک عدالت کی, اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے آج پھر ان کو کہا کہ پائن جا کے آپ شامل تفتیش ہوں, یعنی کہ پولیس کے سامنے پیش ہوں. وہ جو جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے, اب پتہ نہیں اس کا کیا سٹیٹس بنتا ہے کہ نہیں بنتا, اس کے سامنے پیش ہوں. میں آخر میں مریم نواز صاحبہ نے ان کو جواب دیا ہے, میں وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. تو وہ جواب ہے کہ عمران's stance about Pakistan is conditional. If army remains neutral, I will drag, یعنی عمران خان صاحب لوگ I will drag through the mud. If courts do not legalize my crimes, I will blacken their faces. If ECP expose the theft of foreign funding, I will attack their integrity. The curse has to be dealt with. تو سر کرو, کس نے روکا ہے آپ کو؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو کر لینا چاہیے, کوئی نہیں آپ کو روک رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تھوڑی سی لاجیکل ریزنز بھی لوگ دیتے ہیں کہ جی کہ گورنمنٹ والی سائڈ کہتے ہیں ہم پکے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں. بھئی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کتنے کے پکے ہاتھ ڈالنے نے. یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ان میں کسی, آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ کچھ یہ جو دھمکیوں والا جو خطاب تھا جس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے, جس میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے, اس میں کوئی نہ چیز ریکور کرنی ہے, اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں برآمد کرنی ہے, کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کی کوئی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے. وہ پوری ٹی وی کے اوپر بیان چلا ہے, اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ توہین عدالت سے زیادہ جو ہے وہ دھمکی دینے والا ایک کیس بنتا ہے, وہ 506 کا یا جو بھی بنتا ہے وہ کیس بنائیں, مقدمہ چلائیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی سہمی بھی ہوئی ہے, ڈری بھی ہوئی ہے, اپنے ان کے اندر کے بھی معاملات ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب ہوگا ان کے خلاف سو ہوگا, لیکن آج انہوں نے پی ڈی ایم کو جواب دینا ہے. تو وہ میں جو ساری جو تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج نے جناب تھوڑا جا پریشر پایا, پائن ڈر گئے. پائن نے کہا میرا تو مطلب ہے نہیں جو میں کیا, میرا مطلب تو یہ تھا کہ میں تو وہ پی ڈی ایم کو کہہ رہا تھا, پی ڈی ایم بڑی پیڑی ہے, بہت غلط لوگ ہیں, تو وہ اب نزلہ پی ڈی ایم کے اوپر انہیں نکالنا ہے, تو وہ نکل نہیں سکے گا. وہ کہتے ہیں جو تیر زبانوں نکل گیا وہ بول کمانوں نکل گیا ہے, جی اس طرح کا ابھی کچھ ہے, جو تیر کمانوں نکل گیا وہ بول زبانوں نکل گیا. تو جو نکل گئی بات وہ ہو گئی. تو الفاظ پیچھا کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا ماضی اور ان کا حال ان کا پیچھا کر رہا ہے اور پیچھا کرتا رہے گا جیل کی دیواروں تک. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.